Welcome there. In this video, I will discuss with you a very famous essay, Why Boys Fail in College. This essay, Why Boys Fail in College, is written by Herbert Edwin Hawkes. So let's have a short introduction about the writer Herbert E. Hawkes. Herbert E. Hawkes was born in 1872 and died in 1943. He was an American mathematician. He was Dean of Columbia College, New York. He was an experienced educator who had first-hand knowledge of the various problems that boys face during their college life. He earned the title of the Dean of American College Deans for his 25 years services as Dean of Columbia College. This essay, Why Boys Fail in College, has been taken from Herbert E. Hawkes' book, College, What's the Use? In fact, this book is the collection of articles published in New York Herald Tribune. Here are some chapters from this book. First, why go to college. Second, why boys fail in college. Third, fitting college for the boy. Fourth, why parents fail. Fifth, financial handicap. Chapter number 2 is highlighted. Chapter 2, Why Boys Fail in College, is third essay of second book of intermediate part 2, that is modern prose. Now we will see key features of the essay Why Boys Fail in College. We will discuss this essay under two headings. The first one is students who fail are divided into two groups. Second one, failure students categories. The first one is those who have inborn ability to pass the exams but cannot. Second, those who do not try to pass the exams and fail. Now we will discuss these two things in detail. The first one is the students who fail to get through. ऐसे तालिबे इल्म जो कि पास होने में नाकाम हो जाते हैं. The boys who fail to pass in exams are divided into two classes by the writer. जो मुसन्नफ़ है उसने इम्तिहानात पास ना करने वाले तालिबे इल्मों को दो ग्रोहों में तकसीम किया है. The first one is those who try to pass but fail. यानी पहली किस्म में ऐसे तालिबे इल्म है जो कि इम्तिहानात को पास करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं. Second, those who do not try at all and fail. दूसरी किस्म में वो तालिबे इल्म आते हैं जो कि इन इम्तिहानात को पास करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते और फेल हो जाते हैं यानी नाकाम हो जाते हैं. Failure students categories. The first one, those who have inborn ability to pass the exams but cannot. यानी ऐसे तालिबे इल्म जिनके अंदर पैदाइशी सलाहियत मौजूद होती है कि वो इम्तिहानात को पास कर सकें बट कैन नॉट लेकिन वो नहीं करते. व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड इट. इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं. द फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन. सेकंड वन मिस्टेकन एम्बिशन. थर्ड वन पुअर हेल्थ and fourth one is financial pressure. Now we will discuss these reasons in detail. Lack of concentration यानी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो ना दे पाना. Impossible to sit on the desk. The students who have lack of concentration, it is impossible for them to sit on the desk. Do not concentrate on the task assigned to them. Whatever the task is given to them, they do not concentrate on it. यानी इस किस्म के जो तालिबे इल्म हैं उनके लिए अपनी नशिस्त अपने डेस्क पर बैठना बहुत ही मुश्किल काम है
اور جو کوئی کام بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ اس پر مکمل توجہ نہیں دے پاتے۔ شارٹ اسپین آف مینٹل اٹینشن، اب وہ اپنی پڑھائی پر توجہ کیوں نہیں دے پاتے؟ کیونکہ دماغی طور پر وہ کسی اور جگہ پر مصروف ہوتے ہیں۔ اب وہ کہاں پر مصروف ہوتے ہیں؟ فرسٹ، شارپننگ دا پینسل، یعنی سب سے پہلے پینسل تراشنے میں۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ ایک لڑکا جو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی کتاب کو کھولتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی کتاب کو پڑھے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اٹ وڈ بی بیٹر فار می کہ میں سب سے پہلے اپنی پینسل تراش لوں، کیونکہ مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب وہ اپنی پینسل کو تراش لیتا ہے تو تب وہ کیا کرتا ہے؟ ارینجنگ دا بکس، یعنی وہ اپنی کتابوں کو ترتیب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اٹ مینس کہ پینسل کو تراشنے کی یا کتابوں کو ترتیب دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف اپنی پڑھائی سے اپنی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ Solution to this problem. Now the writer gives us the solution. What is the solution? Such habits cannot be eradicated by anyone. یعنی کوئی بھی ان عادات کو ختم نہیں کر سکتا but the boy himself، ماں سوائے خود لڑکے کے۔ یعنی رائٹر یہ کہتا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہیں ماں سوائے خود لڑکے کے کوئی اور ختم نہیں کر سکتا۔ The boy must make himself cultivate a poise and calm that smothers the fidgets. یعنی لڑکا جو ہے اس کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ himself cultivate یعنی اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر poise and calm، توازن اور سکون پیدا کرنا چاہیے that smothers the fidgets، جو کہ اس کے اندر کی بے چینی کو ختم کر سکے۔ یعنی جو پینسل تراشنا ہے یا کتابوں کو ترتیب دینا ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انٹرنلی جو لڑکا ہے وہ بے چین ہے، اور اس بے چینی کو تب ہی ختم کیا جا سکتا ہے جب لڑکا اپنے اندر توازن اور سکون پیدا کر لے۔ مسٹیکن ایمبیشن، یعنی والدین کی غلط خواہش۔ Mistaken ambition on the part of parents is also main cause of students' failure. یعنی ناکام ہونے کی ایک وجہ لڑکے کے لیے والدین کی غلط خواہش ہے۔ You can see in the picture there are 3 fields: arts, science and commerce. یعنی 3 ایسے شعبے ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی لڑکا منتخب کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر پرابلم کیا ہے کہ اس انتخاب کا حق لڑکے کے پاس نہیں ہے، بلکہ لڑکے کے والدین جو مضامین یا جو فیلڈ اس کے لیے منتخب کرتے ہیں لڑکے کو اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ His parents want to make him what he does not want to be. یعنی لڑکے کے والدین اس کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ وہ نہیں بننا چاہتا۔ ڈاکٹر فرام دا سائڈ آف پیرنٹس، انجینئر فرام دا سائڈ آف بوائے، یعنی لڑکے کے والدین جو ہیں وہ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور لڑکا جو ہے وہ خود انجینئر بننا چاہتا ہے۔ یو کین سی دا پکچر، وہاں پر ہمیں ایک سپلٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے۔ سپلٹ مینس بروکن انٹو 2 parts. From the one side there is a doctor and on the other side there is an engineer. یعنی ایک سائڈ پر لڑکے کے والدین کی خواہش ہے اور دوسرے سائڈ پر لڑکے کی خود کی۔ Now what happen in such condition? A boy gets confused. لڑکا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ He does not know what to do. کیونکہ ایک سائڈ پر اس کے والدین کی خواہش ہے اور دوسرے سائڈ پر اس کی اپنی، and does not take interest in his studies. اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ Selection of the subject must be according to wishes of boy, not of his parents.
یعنی جو مضامین کا انتخاب ہے وہ لڑکے کی اپنی مرضی اپنی خواہشات پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے والدین کی۔ Now there is the solution from the writer's side. It is responsibility of colleges to conduct career counseling seminars. یعنی اب یہ جو کالج ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریئر کونسلنگ جو سیمینار ہے ان کو ارینج کرے، ناٹ اونلی فار ہیلپ آف اسٹوڈنٹس۔ ان سیمینار کو کنڈکٹ کرنے سے، ارینج کرنے سے نہ صرف طالب علموں کی مدد ہوگی کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکیں، بٹ آلسو فار گائیڈنس آف پیرنٹس، بلکہ اس طرح کے سیمینار والدین کو بھی رہنمائی کریں گے کہ انہیں اپنے بچے کے لیے کس قسم کے مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پور ہیلتھ، دس ون از آلسو دا مین ریزن، کیونکہ جب تک آپ فزیکلی یا مینٹلی اچھے نہیں ہوں گے آپ اپنی اسٹڈیز پر توجہ نہیں دے سکتے۔ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ از ون آف دا مین ریزنز فار دا فیلئر آف اسٹوڈنٹس، یعنی دونوں جسمانی اور ذہنی صحت جو ہیں وہ بھی طالب علم کی ناکامی کی وجہ بنتی ہیں۔ Here you can see that some kind of diseases: bad tonsils, tuberculosis, sleeping sickness, poor digestion, mental and nervous difficulty۔ یعنی ایک طالب علم جو ہے وہ تپتک، گلے کی خرابی، بدخوابی، بدہضمی اور بہت سی اقسام کی دماغی اور اعصابی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ Now the writer gives the solution to avoid such things، یعنی اس طرح کے چیزوں سے بچنے کے لیے there must be coordination between teaching staff and the office of doctor، کہ جو تدریسی عملہ ہے اور کالج کے ڈاکٹر کے دفتر کے درمیان مناسب تعاون موجود ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر تدریسی عملے اور کالج کے ڈاکٹر کے دفتر کے درمیان مناسب تعاون موجود ہوگا تو طالب علموں کو ناکامی سے بچایا جا سکتا ہے۔ The boys who do not show good performance، ایسے طالب علم جو کہ پڑھائی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، should undergo a thorough physical examination، ان کا مکمل طور پر جسمانی معائنہ ہونا چاہیے۔ Fourth one، financial pressure۔ Financial pressure is also the main cause of the failure of the students۔ Financial pressure means کہ جو آپ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے اوپر جو آپ کے اخراجات کا بوجھ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فائنینشیل پریشر۔ The poor students have to do some job from 6 PM to 2 AM، یعنی جو ایسے طالب علم ہیں جن کا بیک گراؤنڈ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، جو کہ غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرنا پڑتی ہے، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے کہ شام 6 بجے سے صبح 2 بجے تک، جو کہ ایک کافی ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ To meet the expenses of their education it brings them under great pressure، جب وہ شام 6 بجے سے صبح 2 بجے تک پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں تو ان پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے، اور اس دباؤ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ they are exhaust not only physically but also mentally، کہ وہ جسمانی اور دماغی دونوں طرح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اسٹڈیز کے اوپر جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ Some boys sell their blood to get money for food and books۔ اب کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے
خون کو بیچتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ڈونیٹ کرنا, لیکن ایک چیز ہوتی ہے اپنے خون کو بیچنا پیسے حاصل کرنے کے لیے. اور وہ کس مقصد کے لیے پیسے حاصل کرتے ہیں؟ فار فوڈ اینڈ بکس. Now the writer also give the solution. College should give proper scholarship to such deserving students. یعنی یہاں پر بھی اب کالج کی ذمہ داری ہے کہ جو اس طرح کے مستحق یعنی جو غریب طالب علم ہیں ان کے لیے خاص قسم کے وظائف جو ہیں ان کو رکھے, تاکہ ان اسکالرشپ سے ان غریب طالب علموں کی مدد کی جائے اور ان کو بچایا جائے کس سے؟ پارٹ ٹائم جاب کرنے سے اور اپنے بلڈ کو سیل کرنے سے. Now we will know about the second type of the boy who are failed to pass the exam. These are those who do not try to pass the exam. اب یہ کون سے طالب علم ہیں جو کہ امتحانات کو پاس کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے اینڈ فیل, اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں. واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ اٹ. اب اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ نمبر 1, اوور کانفیڈنٹ. اوکے, اوور کانفیڈنٹ یعنی انہیں خود پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز. اٹ مینس کہ وہ کھیلوں میں یا نام نہاد جو ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. لیزی بلفرس. اب لیزی بلفر کیا ہوتے ہیں؟ کاہل دونس جمانے والے طالب علم. ناؤ وی ول ڈسکس دیم ان ڈیٹیل. اوور کانفیڈنٹ یعنی جنہیں خود پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ہو ور بریلینٹ ایٹ اسکول. ایسے طالب علم جو کہ اسکول میں بہت ذہین تھے. ڈو ناٹ ڈو ایفرٹس ایٹ کالج. تو جب وہ کالج میں داخل ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کوشش نہیں کرتے, یعنی وہ اپنی اسٹڈیز پر پراپر جو ہے توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ دے تھنک ایز, وہ یہ سوچتے ہیں, دے شوڈ بریلینٹ ریزلٹ ایٹ اسکول ود لٹل ایفرٹ, کہ ان کا اسکول کا جو نتیجہ تھا, جو رزلٹ تھا وہ بہت اچھا تھا, حالانکہ انہوں نے بہت تھوڑی محنت کی تھی. دے کین ڈو دا سیم ایٹ اسکول. اور انہوں نے کیونکہ اسکول میں بھی ایسا کیا تھا تو وہ اب کالج میں بھی ایسا کر سکتے ہیں. سچ بوائز آر دا موسٹ پیٹیبل آف آل. اور جو اس طرح کے طالب علم ہوتے ہیں ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ قابل رحم ہوتی ہے. ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لڑکا جو ہوتا ہے جو وہ ذہین ہوتا ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتا, کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے اسکول کا کام بغیر کوشش کے کیا ہوتا ہے, جس نے کبھی حقیقی محنت نہیں کی یعنی ان اے ریئل سینس اس نے کبھی بھی ہارڈ ورک نہیں کیا ہوتا, صرف تھوڑی سی وہ محنت کرتا ہے, تھوڑا سا پڑھتا ہے اور وہ اچھے نمبر لے لیتا ہے. تو وہ یہ بات فرض کر لیتا ہے کہ اتنی معمولی سی کوشش سے اگر وہ اسکول میں اچھے نمبر لے لیتا تھا تو اٹ مینس کہ کالج میں بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی کوشش کر کے بہت اچھے نمبر لے لے. اب اس طرح کے جو طالب علم ہے, رائٹر کہتا ہے کہ ان کی کنڈیشن سب سے زیادہ پیٹیبل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ذہین ہے لیکن اپنے اوور کانفیڈنٹ کی وجہ سے وہ اپنے فیوچر کو خراب کر لیتے ہیں. The boys must change themselves. Now there is a solution from the writer side کہ ایسے لڑکے جو ہیں انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. Unless their attitude and habits are changed. اور جب تک ان کا رویہ اور ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوں گی, better results cannot be obtained. تب تک اچھے نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر لڑکا جو ہے اسٹڈیز کی طرف اپنے رویے کو, اپنی عادات کو تبدیل کر لیتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اچھا نتیجہ حاصل کر سکتا ہے, وہ امتحانات کو اچھے نمبروں سے پاس کر سکتا ہے, کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن وہ اوور کانفیڈنٹ ہے. Second one is sports and literary activities. Now we will see
how they are involved in sports and literary activities. Some students take too much interest in sports and so-called literary activities. یعنی جب کالج میں لڑکے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں دے آر چینج فرام دا اسکول، وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ اسکول سے بالکل تبدیل ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پراؤڈی ہوتے ہیں، یعنی مغرور ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دے ٹیک ٹو مچ انٹرسٹ ان اسپورٹس اینڈ سو کالڈ لٹریری ایکٹیویٹیز، کہ وہ کھیلوں میں اور نام نہاد ادبی سرگرمیوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹڈیز میں بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں. سچ اسٹوڈنٹس لوز انٹرسٹ ان اسٹڈیز اینڈ فیل، کیونکہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی بالکل بھی نہیں رہتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں. اب جو رائٹر ہے اس کا ہمیں سلوشن کیا دیتا ہے، دے شوڈ کیپ بیلنس بٹوین اسٹڈیز اینڈ اسپورٹس ٹو اوائڈ فیلیئرس، کہ جو لڑکا ہے اسے توازن قائم کرنا چاہیے اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں اور اپنی ادبی سرگرمیوں میں اور اپنی کھیلوں میں. کس لیے؟ تاکہ وہ ناکام ہونے سے بچ سکیں. ادروائز دے شوڈ بیکم پروفیشنل پلیئرس، یا دوسرے لفظوں میں انہیں پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے. یعنی رائٹر جو ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کرتا ہے کہ یا تو انہیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں یعنی اپنی ادبی اور غیر ادبی سرگرمیوں کے درمیان میں توازن قائم کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ انہیں اپنی مرکزی عمل سے نکل کر پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے. یعنی انہیں صرف اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے گیمز کو یا لٹریری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ انہیں پروفیشنل بن جانا چاہیے. لیزی بلفرز، اب ایک جو طالب علم ہیں ان کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جنہیں جو رائٹر ہے وہ کیا کال کرتا ہے، لیزی بلفرز، یعنی کاہل دونس جمانے والے طالب علم. اب یہ طالب علم کیسے ہوتے ہیں؟ جو کہ سست بھی ہیں اور دونس بھی جماتے ہیں. دیز آر اسٹوڈنٹس ہو ہیو نو ایم ان لائف. اب یہ طالب علم ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی یہ ایم لیس ہیں. یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کالج میں انجوائمنٹ کے لیے انٹر ہوتے ہیں. سچ لیزی بلفرز ڈرفٹ ان اینڈ ڈرفٹ آؤٹ وداؤٹ اچیونگ ایم. یعنی عام طور پر یہ بلا مقصد یا بے مقصد کالج میں داخل ہوتے ہیں اور بے مقصد کالج سے چلے جاتے ہیں. It is usually wise to let them retire to cold world. اب ان کے لیے جو رائٹر ہیں وہ کیا سلوشن دیتا ہے کہ انہیں عقل سیکھنے کے لیے بے رحم دنیا کی طرف لوٹ جانے دیا جائے، تاکہ انہیں تجربے سے پتہ چلے کہ زندگی میں ریئلٹی کیا ہے. یعنی آپ اس لیزی بلفرز کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ کاہل دونس جمانے والے ہوتے ہیں، جو بے مقصد کالج میں داخل ہوتے ہیں اور عام طور پر دوبارہ بے مقصد چلے جاتے ہیں. یعنی ان میں سے زیادہ تر زندگی میں جو ہے وہ سنجیدہ دلچسپی نہیں پاتے، یعنی انہیں زندگی میں کوئی سنجیدہ دلچسپی نہیں ہوتی اور ان کے پاس کوئی ایسا ایم نہیں ہوتا جنہیں انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے. تو رائٹر ان کے لیے کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ انہیں بے رحم دنیا کی طرف لوٹ جانا چاہیے، یعنی انہیں خود ایکسپیرینس لینا چاہیے، اور جب وہ پریکٹیکلی کسی چیز کا ایکسپیرینس لیں گے تو اپنے تجربات کی روشنی میں وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اور بعض اوقات وہ ایسا سبق سیکھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی اچھی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں. یعنی پھر وہ انٹرنلی اس بات پر ولنگ ہوتے ہیں کہ زندگی نے انہیں بہت کچھ جو ہے وہ سکھا دیا ہے اور اب انہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رول آف کالج ڈین. اب ہم نے
جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کازز کو ڈسکس کیا کہ جو اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں ان کے ریزنز کیا ہیں، کازز کیا ہیں. تو رائٹر ان سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واٹ از دا رول آف کالج ڈین، یعنی جو کالج کا سربراہ ہے اس کا اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کیا رول ہے. دا کالج ڈین شوڈ لک انٹو دا پرابلمس آف اسٹوڈنٹ سمپتھیٹیکلی. جو کالج کا سربراہ ہے اس سے طالب علموں کے ان مسائل کے اندر بڑی دلچسپی لینی چاہیے، یعنی اسے طالب علموں کے ان مسائل کا مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے اور اسے ان کے ساتھ ہمدردی دکھانی چاہیے. ہی شوڈ ٹرائی ٹو سیو اسٹوڈنٹس فرام فیلیئرس، اور اس کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے وہ طالب علموں کو ناکام ہونے سے بچا سکتا ہے. بیکاز آف فولشنس، سکنس اینڈ سن، ان کی بے وقوفی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا گناہ کی وجہ سے. یعنی اس کو ہم اگر سمپل ورڈز میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ لڑکوں کو بے وقوفی، بیماری اور گناہ کی وجہ سے ناکام ہونے سے بچا لے تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. دس ون از دا ڈیوٹی آف کالج ڈین. کس کی ڈیوٹی ہے؟ کالج کے سربراہ کی. Now we will take review. The writer says there are some boys who fail to pass in exams. They are of two types. First one is those who try to pass but fail. Second, those who do not try at all and fail. The writer further categorized them into 7 types. اب رائٹر جو ہے وہ ان کو کن 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. فرسٹ ون از لیک آف کنسنٹریشن، سیکنڈ مسٹیکن ایمبیشن، تھرڈ پور ہیلتھ، فورتھ فائنینشیل پریشر، ففتھ اوور کانفیڈنٹ، سکس اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز، 7 lazy bluffers. Do not forget to like this video and subscribe my channel.